Assalamu alaikum, dear fellows. Thanks for joining us. Today we have got a chance to speak with one of the most worthiest and esteemed mentor of CA and a person who encouraged and influenced me in my CA career. We thankful to Sir Atif Abdi for providing us an opportunity to have this session. So we start our conversation with brief introduction of Sir Atif Abdi. वैसे तो आतिफ साहब किसी इंट्रोडक्शन के मुहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों से के साथ ना मैं जो कुछ मुझे मालूम है सर के बारे में मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ. तो सर वो प्रिंसिपल स्कैन CA फाइनल में, उसके अलावा परमानेंट फैकल्टी मेंबर है स्कैन CA अबूबकर कैंपस में और शेर शाह कैंपस में, दोनों में. सर जो है वो CEO एट CA नोट्स प्राइवेट लिमिटेड सर की अपनी एक ऑनलाइन कॉलेज के तौर पर है, और उसके अलावा सर CA मेड इजी ऑनलाइन कॉलेज के प्रिंसिपल भी है साथ साथ. और सर जो है वो पार्टनर है CA नियर पीयर के साथ ऑनलाइन, और सिलेक्टेड मेंटोर फॉर गाइडेंस सेशन बाय ICAP, जो कि ICAP सर को सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के गाइडेंस के प्रोवाइड करने के लिए. इसके साथ साथ सर ने जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा बुक्स भी लिखे हैं, और पाकिस्तान में सबसे पहले CA को ऑनलाइन स्टडी के तौर पर लेके आने के जो है वो सर के सबसे बड़ा हाथ है, मतलब सर ही लेके आए इसकी को भी. और अभी तक जो है जितना मुझे मालूम है तो सर ने मेरे ख्याल से 20,000 से ऊपर स्टूडेंट्स को सर्व किया है CA के हवाले से, CA के स्टूडेंट्स को, और हमारे एज से तकरीबन हाफ सर की टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो क्लैपिंग होनी चाहिए. अब सर की क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. इसके अलावा सर ने MA इस्लामिक स्टडीज़ भी की है. उसके अलावा सर BSc मैथमेटिक्स भी है, और साथ साथ MPhil भी सर का कंटिन्यूस है. तो स्टार्ट करते हैं सर जी, आप अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बोलना चाहिए. इंट्रोडक्शन भाई ने ऑलरेडी अच्छी खासी बातें तो कर दी हैं कि वो इस तरह से उस तरह से वो सारे ज़ाहिर वो जो दुनिया को नज़र आ रही होती हैं वो सारी चीज़ें. एक छोटा शहर सरगोदा, वहाँ से ताल्लुक़ है, और ICS करने के बाद लाहौर आला तालीम हासिल करने के लिए जब लाहौर में आए, उस टाइम पे सरगोदा में मेडिकल कॉलेज भी नहीं था और यूनिवर्सिटी भी नहीं थी. एक बस गवर्नमेंट कॉलेज होता था जो कि सुना जा रहा था कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, छुपा नहीं जी. तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल भी नहीं थे, और वहाँ से फिर उठ के लाहौर आया CA करने के लिए. क्यों आया, किस तरह से आया, वो शायद इनके बीच में सवाल में कहीं ना कहीं एड्रेस हो जाएगा. तो अगेन फैमिली मैं ये नहीं कह सकता कि लोअर क्लास थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि हायर क्लास थी. तकरीबन मिडल लेवल की फैमिली थी, ऐसे कि अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ें चल रही थी, लेकिन नॉट वेरी मच एस्टीम कि हम कहेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा खाते पीते और बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से. तो उसके बाद फिर लाहौर आया, और लाहौर में फिर आगे चीज़ें कंटिन्यू की. बाकी आपके सामने है. वो बीच में इतने कॉम्प्रीहेंसिव इनके सवाल हैं तो मेरे ख्याल में उसमें सारी बातें कवर हो जाएंगी. CA किया और बड़े शौक से CA किया, अजियत लेके CA नहीं किया. तो कभी भी CA के दौरान जो है वो दुखन नज़र नहीं आई. सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ CA फाइनल का पेपर जब फेल हुआ तो उसमें थोड़ा सा दुख ज़रा नज़र आया, क्योंकि वो रट्टे वाला पेपर था, और रट्टा जो है वो मेरी स्किल नहीं थी. तो उसको फिर एक नई स्किल लाइफ में डेवलप करने की कोशिश की, और उसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें आगे आती चली जाएंगी. सर एक ऐसा सवाल जो मतलब हर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि मतलब आपने CA की जर्नी कब स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट? कब और कैसे स्टार्ट की? गलती से हुआ था. सच्ची बात है, धोखे से इधर आ गया था. FSC से पहले ही मुझे 5वीं 6वीं क्लास के आसपास ही ना बहुत शौक था पढ़ाने का, और एक दो कज़न वगैरह उनका भी एक वो स्कूल वगैरह का सेटअप होता था, शाम में अकेडमी होती थी, तो वहाँ जाके बैठता था तो अच्छा लगता था कि पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है. तो मैं खुद भी जो है वो कोशिश करता था कि वहाँ पे साथ साथ शामिल हूँ. उनको एक दफ़ा मैंने कहा जब मैं 5th या 6th क्लास में था कि जो मुझे आता है, मुझे मैथ बड़ी अच्छी लगती है, आप अगर मौका दें तो इन कोलीग्स को मैं भी समझाना शुरू कर दूँ. उन्होंने कहीं एक आध महीने किसी छुट्टी पे जाना था या कुछ और, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम भी बीच में इन बच्चों के साथ कर लो. तो एक आध महीने हम लोग कंबाइन स्टडी करते रहे, और महीने बाद जब वो वापस आया तो बच्चों ने कहा कि वो हमने पढ़ना नहीं है आपसे, हम यहाँ कंबाइन स्टडी करके बड़े खुश हैं. तो उस टाइम पर थोड़ा सा एक फील बचपन में ही आ गई कि शायद मुझे टीचिंग करनी आती है, या शायद जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे से बात सुन के समझ जाते हैं. तो
تھوڑا سا آئیڈیا بن گیا کہ میں ٹیچنگ ٹائپ کا میٹیریل ہوں. اور جیسے جیسے کلاسز آگے بڑھتی گئی میتھ سے محبت ضرورت سے زیادہ ہوتی چلی گئی. تو ایف ایس سی تک یہ اندازہ ہو گیا تھا, ایف ایس سی نہیں وہ آئی سی ایس تھا, کیونکہ میٹرک کے بعد جو ہے وہ کیونکہ میں تھوڑا سا کمپیوٹر وغیرہ کا بھی بڑا شوقین تھا, تو اس وقت اچانک سے ٹرینڈ چلا کہ جو کمپیوٹر کی کوالیفکیشن آج کر لے گا اگلے 20 سال بعد وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوگا. تو آئی سی ایس میں داخلہ لے لیا, شوق سے کمپیوٹر کیا, دل بھی کرتا تھا, لیکن کیریئر کو گائڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو کمپیوٹر سے زیادہ محبت جو ہے وہ میتھ سے ہونا شروع ہو گئی. تو پھر کہیں نہ کہیں میں نے مائنڈ بنا لیا, وہاں سبودہ میں کالج جو تھا, میں سوچا شاید کبھی آگے جا کے یونیورسٹی بھی بن جائے, تو ٹھیک ہے میں پی ایچ ڈی میتھس میں کروں گا اور میتھ کا پروفیسر بن جاؤں گا. تو ذہن میں یہ خواہشات تھیں. فادر جو ہے وہ اپنے زمانے میں کچھ عرصے ٹیچر بھی رہے, پھر جاب وغیرہ بھی کی. تو جو گورنمنٹ کالج سبودہ میں ہوتا تھا جو یونیورسٹی ہے, وہاں پہ کچھ سینئر ٹیچرس تھے جو ان کے دوست تھے, ان سے جا کے مشورہ کیا, انہوں نے کہا پاگل ہو گیا بیٹا, ٹیچنگ میں کچھ بھی نہیں رکھا, یہ خام خواہ سوچ رہا ہے ٹیچنگ ٹیچر بننا ہے, ٹیچر بن کے صرف جو ہے نا وہ بس تھوڑے سے پیسے کمائے گا, اور کوئی سے شوق. انہوں نے جسے میتھ بڑا اچھا لگتا ہے, انہوں نے کہا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دیتے. تو انہوں نے کہا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو اس کی اپنی فیملی میں ایک اور بندہ بھی اور اچھا کماتا ہے, میں کہا یار چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دو. تو انہوں نے کہا اسے شوق ٹیچر بننے کا بھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ, اسے کہا سی اے کا ٹیچر بن جائے, جا کے سی اے میں بھی تو ہوتے ہوں گے ٹیچر. بات ابھی کو بڑی اچھی لگی, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی چپکے سے سمجھا دیا جو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ سی اے کرے گا نا خود ہی سے ٹیچنگ چھوڑ کے اپنے کمائی شمائی پہ لگ جائے گا, اسے سی اے میں تو ڈالو. اور فیملی میں ایک کزن بھی تھے, وہ بڑے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے سٹی گروپ میں, مڈل ایسٹ پورا زون ان کے پاس, اس سے پہلے وہ یورپ والی سائڈ پہ. تو وہ بڑا برانڈیڈ سی ان کی پروفائل, اور فیملی میں سب کو نظر آتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ایک الگ ہی گیم چلا رہا ہے. تو سب کو تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ مطلب وہ بہت ہی طوفانی کمانے والا بندہ ہے. تو ذرا گھر والوں کی خواہش ہوئی کہ بچہ زیادہ کما لے, اچھا ہے. تو میرے سے فادر نے ڈسکس کیا, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, مطلب میتھ کا میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے نا, تو سی اے میں بھی میتھ ہی ہوگی. تو سی اے میں آیا. خیر اس وقت میں نے سرگودا بورڈ میں میتھ میں ٹاپ بھی کیا تھا, مطلب اس میں بہت جنون کی حد تک جو ہے وہ میتھ سے پیار تھا. لاہور آیا, لاہور آ کے سی اے شروع کیا. اس میں اس وقت ہوتا تھا اے ایف سی, یہ ماڈیول اے جس کو ابھی اے ایف سی کہتے ہیں نا, تو ماڈیول اے تھا, اس میں کیو ایم تھا, اور اچھا بڑے والا کیو ایم, وہ جو فزیکل والا کیو ایم ہے, ایم سی کیو والا ہے. تو وہ کرتا جاتا تھا اور اس میں بڑا مزہ آتا تھا. مجھے یاد ہے ٹیچر ہوتے تھے پیک میں, ان کے موک کا مشہور تھا کہ ان کا موک بڑی مشکل سے کسی سے پاس ہوتا ہے. تو جب رزلٹ آیا تو میرے شاید 96 یا 98 مارکس تھے, اور جو سیکنڈ ہائیسٹ بچہ تھا اس کے 51 مارکس تھے. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بھائی تم ایک الگ ہی مخلوق ہو, یہ مطلب سی اے میں کیا کر رہا ہوں میں, لیکن مجھے میتھ سے پیار ہے. مگر سی اے میں آگے کہاں میتھ ہے, میں نے کہا نہیں سی اے میں تو میتھ ہی ہوگا. خیر پتہ انہیں بھی نہیں تھا اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, پتہ مجھے بھی نہیں تھا اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے. تو میتھ کی محبت اب وہ پہلے 6 مہینے میں بھی اتنی میتھ نظر آئی, اور ہمارے زمانے میں میرٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا, ورنہ میں آج بھی شیور ہوں کہ کیوں میں میرٹ سرٹیفکیٹ ہوتا تو وہ لازمی مل جاتا. ہمارے زمانے میں ایک ہی سبجیکٹ میں ٹاپ کر سکتے تھے, وہ FR2 تھا. اس کے علاوہ کسی سبجیکٹ میں میرٹ وغیرہ اور اس طرح کا کوئی چکر نہیں تھا. تو میتھ کی محبت میں آگے بڑھا. تو مجھے یاد ہے کہ FR1 کی جو پہلے دن کلاس تھی, اس وقت 2 اکاؤنٹنگ کے پیپر ہوتے تھے, انٹرو FR1 کا مرج ہو کے ایک پیپر ہوتا تھا ماڈیول بی کا. تو ٹیچر نے پہلے دن ہمیں کیلکولیٹر دکھایا. کیلکولیٹر ذرا عجیب سا لگا, تھوڑا چوڑا سا, ذرا بڑا سا, اور بڑے موٹے موٹے اس پہ ڈیجٹ. انہوں نے کہا بچوں یہ کیلکولیٹر, اب میرے ہاتھ میں نے کیلکولیٹر دیکھا, وہ سائنٹیفک والا تھا, بڑا پیارا سا اسمارٹ سا. ان کے ہاتھ میں ایک چوکور سا کیلکولیٹر. انہوں نے کہا یہ کیلکولیٹر خریدنے سب لوگ. میں پتہ نہیں کیوں ایسا کہہ رہے. تو جب بچوں نے کہا سر کیوں خریدنے, ہمارے پاس تو یہ اچھے والے کیلکولیٹر. انہوں نے کہا اس کیلکولیٹر پہ اتنے سارے بٹن ہیں, ضرورت ہی نہیں تھی. سی اے میں 4 بٹن چاہیے, پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ. مجھے شروع میں لگا کہ شاید مذاق چل رہا ہے, لیکن کچھ دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ اکاؤنٹنگ اور میتھ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تب تک سی اے شروع کیے ہوئے تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے تھے, اور ماڈیول اے فرسٹ ٹرم میں پاس بھی ہو چکا ہوا تھا. اور وہ ہمارے پورے کالج میں بڑے کم لوگ تھے, اس وقت پورے پاکستان کا رزلٹ آتا تھا. تو 300 بچے تھے پورے پاکستان میں جنہوں نے ماڈیول اے فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا تھا. تو اس وقت تھوڑا سا سمجھ آ گیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس فیلڈ میں چل سکتا ہوں. پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ فادر کو میں نے کہا جی میتھ تو اس میں نہیں ہے, تو آپ کی خواہش تو میں نے وہ کر لی, میں سی اے ہی کروں گا, لیکن پھر ٹیچر بننے والی خواہش جو ہے نا وہ آپ نے میری بھی سننی ہے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیٹا, جو دل کرتا ہے اس طرح سے کرنا. تو میں اگر فیلڈ صحیح نہیں لگ رہی, چینج کرنا ہے تو بھی بتا دو. لیکن اس وقت میں یہی سوچا کہ واپس کیا جانا اور دوبارہ سے
چلو سی اے کر لیتے ہیں, اگر رہ گیا بیچ میں تو چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, سرگودا جا کے دوبارہ بیچلرز میں ایڈمیشن لے لیں گے. تو بہرحال سی اے میں حادثاتی طور پہ آیا تھا, میتھ کی محبت میں اور ٹیچنگ کی محبت میں. میتھ تو ہاتھ سے چلی گئی, ٹیچنگ کی محبت. اور میں اکثر کہتا ہوں, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ جو سبجیکٹ پڑھانا پسند ہے وہ کیوں ہے, اور کالج والے پڑھانے نہیں دیتے. وہ کہتے نہیں ہے وہ یہ چھوٹا ٹیچر ہوتا ہے, یہ نہیں, آپ سینئر ٹیچر ہیں, آپ فائنل والے ٹیچر ہیں, کیوں آپ نے نہیں پڑھانا. دوسرا کاسٹ اکاؤنٹنگ کا بھی بڑا شوق تھا, میرے کالج میں مجھے موقع دیا ہی نہیں, تو میں نے بھی آن لائن میں خود ہی سے کاسٹ اکاؤنٹنگ جو ہے نا وہ پڑھا رہا ہوں, کیونکہ کالج چلتے ہیں ویک بیسس پہ. انہیں پتہ ہے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں کتنے بچے آئیں گے, لا میں کتنے بچے آئیں گے. انہوں نے بھری ہوئی کلاسز, ملٹی پلائی اور ریٹرنس وغیرہ دیکھنے ہیں. تو ایسے میں سی اے میں حادثاتی طور پہ آیا تو بہت سارے لوگ غلطی سے سی اے میں آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ انٹری ٹیسٹ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا یا کسی اور طرح سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ آ گئے اور آپ نے ایک جگہ پہ آ گئے اور چیزیں چل رہی ہیں تو آپ ساری زندگی سوچتے رہیں گے کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے پرانے ڈیسیجنس پہ. اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو فوراً سے چینج کرتے ہیں. اس ٹائم پہ اگر میں ارادہ کرتا تو مجھے چینج کر لینا چاہیے تھا, لیکن میرا ارادہ ڈیولپ ہی نہیں ہوا. میں نے ٹھیک ہے ادھر آ گئے تو ٹیچر بننا ہے نا, کوئی بات نہیں, پتہ نہیں شاید میرے مقدر میں یہی ہو. تو ایک دفعہ پھر سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے اور پھر اس پہ شفٹ ہو جانا چاہیے. تو ابھی بھی اگر آپ میں سے کچھ کو لگتا ہے کہ وہ غلطی سے سی اے میں آ گئے ہیں, ایک چانس میں بھاگنے کا, اگر بھاگ سکتے ہیں. اور اگر نہیں بھاگ سکتے نا اور آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے تو پھر یہی آپ کی جنت ہے. اسی کو ہی پھر گرو کریں اور اسی میں سے میکسیمم نکالیں. مجھے ٹیچر بننا تھا, اللہ کے شکر آج بھی ٹیچر ہوں. کم از کم اپنی پسند کا کام اس پروفیشن میں کیا جہاں میں حادثاتی طور پہ آ گیا تھا. تو یہ سی اے میں کہانی کچھ اس طرح سے آئی. سر جس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ کا آئی سی ایس میں ٹیچنگ کے ساتھ مطلب شوق تھا. مطلب اگر میں اس سائڈ پہ بھی جاتا تو شاید میں کمپیوٹرز کا بھی ٹیچر بنتا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ذہن میں کوئی اور جیسے ہوتا ہے بندہ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے آرمی میں چلا جاؤں, کوئی کہتا ہے انجینئرنگ میں, کوئی کہتا ہے. میرے والدین کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے, سی ایس ایس سے کرنا چاہیے, سی ایس ایس بنے گا, پاور ہوگی. پاور مجھے کبھی بھی نہیں سمجھ آئی. میں ہمیشہ سے بڑا مطلب اچھا خاصا موٹا آدمی, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ سے بڑا نرم و ملائم قسم کا آدمی تھا. بڑا خیر آپ لوگوں کی ایج میں آرٹیکل شروع ہونے سے پہلے میری 26.5 ویسٹ تھی. یہ تو پھر بعد میں ظاہر ہے, اب امتداد زمانہ کی شکست و ریت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات بدل جاتے ہیں. لیکن 26.5 ویسٹ جو آپ میں سے ابھی بھی کافی ممکن نہیں ہوگی, تو میری جب آرٹیکل شروع ہوئے تو اس وقت یہ ویسٹ تھی. تو بڑا پتلا پتلا سا, کمزور سا, ناتوان سا ایسا بندہ ہوتا تھا. تو سی ایس ایس, پاور, فوج, یہ چیزیں تو کبھی بھی نہیں کی. ہاں سرگودا سے تعلق ہے تو سرگودا میں پی ایف ہے, پاکستان ایئر فورس کا ایک کافی بڑا سیٹ اپ ہے. تو وہاں پی ایف کیڈٹ کالج تھا جو پبلک اسکول بن چکا ہے. تو سرگودا میں تقریباً ہر بچے کی کہیں نہ کہیں خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جائے. تو ایک دفعہ اس کا اینٹی ٹیسٹ بھی دیا, لیکن میرے یہ ناک کی ہڈی پہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ تھوڑی ٹیڑھی تھی, جس کی وجہ سے میں وہاں ریجیکٹ ہو گیا. پڑھائی میں ریجیکٹ نہیں ہوا, فزیکل میں ریجیکٹ ہو گیا. تو کوئی ایک آدھ مہینے اس کا غم کیا, اس کے بعد دوبارہ سے خوش رہے. تو بچپن میں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا دماغ غلط سائڈ پہ گیا تھا. میں فوج میں جانے کی تو وہ ایئر فورس میں, چونکہ وہ سرگودا کے اندر ایک فیل ہوتی ہے وہ ایئر فورس والی. ابھی کیا میرا اپنا بھائی بھی ونگ کمانڈر ہے ایئر فورس میں, کیونکہ وہ خود وہاں پہ تھا تو اس کی وجہ سے گھر والوں کی طرف اور موٹیویشن تھی کہ جس کو بھی وہاں پہ بھیجیں. تو وہ مطلب وہی بات ہے کہ بچپن میں ناک پہ لگا ہوا بیٹ جو ہے اس نے آج سکسیسفل کر دیا. تو کبھی کبھی بندہ میں یہ سوچتا ہوں میں وہاں پہ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں ہوتا تو کیا کر لیتا, کیا زبردست بن جاتا. جو نصیب میں جس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا, کئی دفعہ آپ کے ساتھ پلان ہو رہا ہوتا ہے اور آپ رو رہے ہوتے ہیں اور نصیب آپ کو بیسٹ ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو شاید میں ایئر فورس میں ہوتا تو ابھی کو بہت زیادہ مطلب لوگ جانتے بھی نہ. ادھر اللہ کا شکر ہے, شہرت, عزت, پیسہ, یہ 2-3 چیزیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں. ہاں ایک طاقت بھی ایک چیز ہے, طاقت شاید اتنی نہیں ہے, لیکن شہرت انسان کی جو نیڈ ہے, پیسہ, عزت, یہ نیڈز اللہ کا شکر ہے بڑے آرام سے سیٹسفائی. تو بہرحال تھوڑا سا بیچ میں ڈگمگایا تھا, لیکن ہمیشہ سے ٹیچر اور میتھ یہ 2 پرانے محبت تھی. پھر آ گئی آپ مطلب سی اے پہ. تو جب فرسٹ ٹائم آپ سی اے میں فیل ہو گئے, جیسے مطلب آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیا کہ مطلب آپ نے ٹاپ بھی کیا تھا, تو سی اے میں مطلب فیل تو ہوئے نہیں تھے نا, مطلب پاس میں فیلئر دیکھا نہیں تھا, فرسٹ ٹائم فیلئر دیکھا. تو پھر فیلنگ کیا تھی اس ٹائم؟ تھوڑا سا الٹ فیلنگ ہے, بالکل الٹ فیلنگ ہے. اگر میں بتاؤں کہ میری پہلی جو فیلئر ہے وہ میں نے بڑی دعا کی تھی کہ اللہ کرے میں فیل ہو جاؤں, تھوڑا سا عجیب سا لگے گا. اس لیے نا یقین کی منزل تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ماڈیول اے بی سی ڈی ہوتا تھا اور آئی کے ایف سارے کالجز کا رزلٹ اکٹھا ایک ٹیبل فارم میں دکھاتا تھا ویب سائٹ پہ. تو میں فرسٹ اٹیمپٹرز میں تھا, اے میں فرسٹ اٹیمپٹ, بی میں فرسٹ اٹیمپٹ, سی میں فرسٹ اٹیمپٹ.
تو 35 اسٹوڈنٹس تھے پورے پاکستان میں جو فرسٹ اٹیمپٹ میں جا رہے تھے، اور پھر ماڈیول ڈی میں تھا، ماڈیول ڈی کے پیپر دیے اور یہ سب سے اچھے ہوئے، اور اس میں جو سب سے بیسٹ پیپر ہوا وہ آڈٹ کا پیپر ہوا۔ اس کے بعد میں آرٹیکل شروع کرنے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ کراچی فرگوسن میں جو ہے وہ پہلے آرٹیکل کی آپشن ملتی ہے، پھر لاہور والے اوپن کرتے ہیں، جہاں مل جائے ہو جائے۔ تو میں سوچا کراچی میں بھی اپلائی کر دوں گا، لاہور میں بھی اپلائی کر دوں گا، جہاں ہو گیا۔ چونکہ میں تو سرگودا سے نکلا ہوا تھا، میرے لیے لاہور بھی پردیس، کراچی بھی پردیس، کراچی میں نام کا بھی موجود تھا، تو سوچا۔ تو اس چکر میں کراچی گیا۔ کراچی جب گیا ہوں تو پتہ لگا کہ فارم والوں نے ایک آدھ ہفتے میں جوائننگ نہیں کر دیا، ابھی تو رزلٹ ہی نہیں آیا تھا۔ جوائننگ جب دے دی تو مین وائل میرا بھائی ملک چھوڑ کے چلا گیا، وہ دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، اور میرے فادر کا ٹرانسفر سرگودا سے بھاولپور ہو گیا، اور وہ اتنی مشکل میں آ گئے وہاں کہ ان کو سہارے کی ضرورت تھی کہ کوئی ہاتھ بٹانے والا ہو۔ ایک بھائی دوسرے ملک چلا گیا، ایک جو بچہ ہے وہ اپنا کیریئر بہتر کرنے کے لیے کراچی پہنچا ہوا۔ تو ہر دن یہ گیٹ فیل ہوتی تھی کہ شاید میں اپنے کیریئر کو زیادہ تیز کرنے کے چکر میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اور لاہور میں ہوتا تو شاید میں جا بھی آ پاتا۔ تو بیچ میں عید کی چھٹیوں میں ایک دفعہ 3 دن کی اور 4 دن مجھے آنے جانے میں لگ گئے تھے، تو اس وقت احساس ہوا کہ میں پھنس گیا ہوں۔ پھر دوسرا فرگوسن میں کراچی میں بینکنگ سیکٹر میں میرا ہو گیا تھا، مطلب وہ انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ سیکٹر، تو میرا گروپ سی تھا جو بینکس کو ڈیل کرتا تھا، اور شروع سے ایک تھا کہ تھوڑا سا انٹرسٹ اور ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ پھر میں سوچا اگر یہی تو میرا آرٹیکلز ہو رہے ہیں تو آگے نوکری بھی بینک میں ملنی ہے، تو ایک طرف سے وہ انٹرسٹ کی طرف چلا گیا، دوسری طرف سے ٹیچنگ والا خواب بھی ٹوٹتا نظر آیا کہ کراچی میں تو کوئی نہیں، لاہور میں تو میں نے پھر ایک چھوٹی بہت بیس بنا لی تھی اپنے انٹر تک۔ تو اس وقت احساس ہوا کہ مجھے بھاگ جانا چاہیے۔ اب بھاگنے کی جب کوشش کی میں نے کہ میں نے نہیں کنٹینیو کرنا ہے، میں نے کہا مذاق سمجھا ہے، ہم نے انڈکشن کیا، اب آپ نے جوائن کر لیا ہے، اب آپ کرو کیسے؟ میں کہا کیسے انڈکشن کر لیا، میرا تو رزلٹ ہی نہیں آیا، اس وقت تو رزلٹ ہی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو انٹرنشپ پہ رکھ لیا ہے، اگر ابھی چھوڑ کے بھاگے نا تو ہم تمام بگ فور میں یہ کمیونیکیٹ کر دیں گے کہ یہ لڑکا، اس کو بلیک لسٹ کر دیں، یہ فراڈ گیا، یہ جوائن کر کے بھاگ گیا، کسی اور بچے کی سیٹ پہ قبضہ کر چلا گیا۔ تو سچویشن بڑی آکورڈ ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی۔ پھر میں اپنے گروپ کے انچارج کے پاس گیا، میں نے کہا میری یہ سچویشن ہے۔ اس نے کہا کیوں آئے تھے کراچی؟ میں کہا میں تو ٹرائی کرنے آیا تھا کہ یہاں ٹرائی کروں گا، وہاں ٹرائی کروں گا، 2.5-3 مہینے بعد جہاں ہو گیا وہاں چلا جاؤں گا، آپ نے تو رکھ ہی لیا۔ اب یہ دیکھیں نا، مطلب ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ فرگوسن میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرگوسن میں بھی کراچی آفس سب سے اہم مانا جاتا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر گروپ سی سب سے اہم مانا جاتا ہے، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن شاید وہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس ٹائم میں مجھے بڑا پریشانی ہوئی کہ میں کیا کروں۔ تو پھر میں نے گروپ ایڈمنسٹریٹر سے کہا، میں نے کہ کوئی طریقے جس سے میں بھاگ سکوں، اس نے کہا تم پھنس گئے ہو، اور اگر یہاں سے نکل گئے نا تو پھر لاہور بھی جاؤ گے تو تمہیں بگ فور نہیں ملے گی۔ اور اس ٹائم پہ میں فرسٹ اٹیمپٹ میں آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو بگ فور، اس زمانے میں میرٹ وغیرہ بھی ذرا زیادہ چل جاتا تھا، جو فرسٹ اٹیمپٹ ہوتے تھے ان کو آپشن ذرا زیادہ مل جاتی تھی۔ تو پھر میں نے کہا کوئی سولوشن ہے؟ اس نے ہنس کے کہا دعا کرو فیل ہو جائے تو پیپر۔ میں نے ٹھیک ہے، اگر میرا پیپر فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر یہ کہیں گے پہلے پیپر کلیئر کرو، جب رزلٹ آئے تو آگے جو جوائننگ دینا، جانا مت آنا، یہ بھی 4-5 دن بعد بھول جائیں گے۔ تو پھر میں نے دعا کی کہ میرا پیپر فیل ہو جائے۔ میں نے مدر کو کال کی، ان کو کہا کہ یہ سچویشن ہے، بس دعا کریں، رزلٹ آنے والا ہے، دعا کریں فیل ہو جائے پیپر۔ جب رزلٹ آیا تو وہ پیپر، ہمارے زمانے میں نا ایک ریفر ہوتا تھا، پیپر پاس ہوتا تھا لیکن ایک خاص لیول سے اوپر نہیں جاتا تھا، تو وہ اکیلا پیپر رہ جاتا تھا۔ اگر ایک بھی پیپر فیل ہو گیا تو وہ اپنے ساتھ کے سارے پیپر لے کے ڈوب جاتا ہے، وہ فیلئر ہوتا تھا۔ اور ایک ہوتا تھا ریفر لیول، جس سے وہ اکیلا پیپر ڈوبتا تھا، باقی نہیں ڈوبتے تھے، یعنی 50 سے 60 کے درمیان نمبر اگر اس وقت لیتے تھے تو وہ ایک پیپر رہ جاتا تھا، باقی پاس ہو جاتے تھے۔ اور اگر 50 سے نیچے چلے جاتے تھے تو سارے پیپر فیل ہو جاتے تھے، ایک فیل تو پورا ماڈیول فیل، جتنے پیپر آپ نے کھٹے دیے ہیں۔ اب تو بہت شغل ہے نا کہ ایک ہی کر کے پیپر کھیلتے رہو اس طرح سے۔ تو میں نے بس ان سے کہا دعا کریں فیل نہ ہو، ریفر پہ آئیں۔ تو جب پہلی دفعہ فیل ہوئے اس دن خوشی میری دیکھنے والی تھی، میں نے اتنا ایکسائٹیڈ ہو کے سارے دوستوں کو کہا کہ یار وہ میرا فیل ہو گیا، وہ پیپر رہ گیا۔ تو وہ آڈٹ کے پیپر میں ریفر آئی جو کہ میرا فیوریٹ پیپر تھا، میں کہ اس پہ ریفر آ گئی۔ پھر میں سوچا اچھا یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ والا پیپر فیل ہوا جس پہ مجھے محنت نہیں کرنی۔ تو زندگی میں میرے پاس 4 مہینے آ گئے، کیونکہ اب 4 مہینے بعد دوبارہ امتحان ہونا تھا۔ بس فوراً سے بھاولپور جا کے فادر کے جتنے بھی کام پھنسے ہوئے تھے وہ سارے وہ کیے، گھر کے جتنے ایشوز تھے اس دوران پچھلے 2 سال میں جو فلمیں نہیں دیکھ سکا تھا، جن رشتے داروں کی شادیوں میں نہیں جا سکا تھا کہ وہ ان کے بچے کی مبارکباد دینے چلا گیا یا کچھ اور، مطلب اپنی ساری زندگی کو انجوائے کی، اور واقعی وہ بڑے یادگار 4 مہینے تھے۔ مین وائل میں نے ادھر سے نکلتے ہوئے ایک بہانہ اور بھی کیا تھا
وہ مجھے خالی ایک پیپر کے لیے نکلنے نہیں دے رہے تھے کراچی بھروسہ والے. تو میں نے کہا مجھے ہمیشہ سے میتھ کا شوق تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں BSc پرائیویٹلی کر لوں. تو پھر پارٹنر نے کہا تھا چلو ٹھیک ہے, میرے فارم پہ لکھا کہ اگر تم واپس آئے اور تمہارے ہاتھ میں ایڈمیشن سلپ ہوئی کہ تم نے پیپر دیے ہیں تو ٹھیک ہے, تم اگر یہاں آنا چاہو یہاں آ جانا, نہ آنا چاہو وہاں پہ رک جانا. تو ان 4 مہینوں میں نے پھر لاہور آ کے BSc میں بھی ایڈمیشن لے لیا پرائیویٹ. اور پھر وہ ایک پرانا اکیڈمی تھی, وہاں جا کے وہ پتہ لگا تھا ایک ٹیچر ہے جو میتھ کا بڑا شوقین ہے, اس کو جا کے میں نے کہا تھا کہ میں نے تیاری کرنی ہے, پیپر دینے ہیں, اب میرے پیپر ہیں. تو اس نے کہا کہ کب ہے, سال بعد ہے یا 2 سال بعد ہے؟ تو پھر میں نے بتایا نہیں, مہینے بعد میرے پیپر ہے. اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو, مطلب مہینے میں کون BSc پاس کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے BA کیا ہے, اب صرف 4 پیپر میتھ کے اٹھائے. BA میں نے پرائیویٹلی پہلے کیا تھا پچھلے سال. تو میں نے کہا جی 4 پیپر میتھ کے دوں گا, میرا BSc ہو جائے گا. تو اس نے کہا 4 پیپر لوگ 2 سال لگا دیتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے ایکسٹرا کریز ہے, آپ اگر شفقت کریں. اس نے کہا میں دن کے 100 سوال دوں گا. میں نے کہا 1 مہینے اس ٹیچر کی بڑی کمال مشقت تھی, وہ بڑا مطلب عظیم آدمی مل گیا تھا, 2000 روپے لیے اس نے. اس نے 1 مہینے میں مجھے BSc کے 4 پیپر میتھ کرا دی. اور مطلب اس جو مجھے جتنا ٹارگیٹ دیتا تھا اپنی طرف سے وہ ایک امپاسبل ٹارگیٹ دیتا تھا, میں CA کا بچہ جدوجہد کا دی. وہ 1 مہینے میں پڑھ کے وہ کیا. تو مجھے لائف میں خلش رہ گئی تھی نا کہ میتھ کی طرف جاتا تو کچھ کرتا, تو پرائیویٹلی بیچلرز بھی کر لیا میتھ. تو ساری خواہشیں ساری چیزیں پوری کر کے اس کے بعد سکول سے اگلی دفعہ پیپر سے 4 دن پہلے لاہور آیا, کتاب پکڑی, اس کے اوپر سے ڈسٹ جھاڑی, کھول کے دیکھا میں بھی جاتا ہے, جا کے ویڈیو گیم کھیلنی شروع کر دی دکان پہ. تو بس سکون سے وہ پیپر دیا اور پیپر نکل بھی گیا. تو پہلی دفعہ فیلئر پہ جو دکھ ہوتا ہے مجھے دکھ ہو نہیں سکا, مجھے خوشی ہوئی. تو مجھے پھر دکھ ہوا فائنل میں جب گیا تو پھر پہلی دفعہ, کیونکہ یہ فیلئر نہیں تھا, تو ایفرٹ تھی, پسند سے آئی تھی. فائنل میں کارپوریٹ لا کے پیپر میں D آیا, جو دوسرے پیپر کو بھی لے کے ڈوب گیا. دوسرا DM پیپر میں نے فائنل کا PM 3 دفعہ پاس کیا. 1 دفعہ پاس ہوا, کارپوریٹ لا کا پیپر اسے لے کے ڈوب گیا. دوبارہ پاس کیا, پھر کارپوریٹ لا کا پیپر اسے پکڑا اور ڈوب گیا. تو پھر تیسری دفعہ وہ اکیلے پاس کیا, مطلب وہ پاس ہوا اور مطلب کارپوریٹ لا میں اس طرح سے وہ نہیں بنا. تو 3 دفعہ PM کا پیپر پاس کیا, اور جو F کے 3 پیپر 2 دفعہ پاس کیے. ہمارے زمانے میں پاس ہوا وہ پیپر بھی ڈوب جاتا تھا اگر دوسرا ساتھ والا بھائی فیل ہو گیا. تو یہ اس طرح سے ہے. تو کبھی کبھی نا عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے فیلئر کو خوشی ہوئی. ہاں اصل دکھ ہوا وہ کارپوریٹ لا جب اس میں فیل ہوا, چونکہ میرے اپنے بنائے ہوئے نوٹس میرے سے سال سینئر پڑھ کے پاس کر رہے تھے. آرٹیکلس کے بیچ میں نوٹس ووٹس اور ان کاموں پہ لگ گیا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا. تو میں سمجھتا تھا لا لاجیکل پیپر ہے. فیل ہونے کے بعد احساس ہوا کہ نہیں, اس میں رٹا لگایا, بہت بڑا ہوا ہے کارپوریٹ لا. اور یہ بھی اب اللہ کی طرف سے بلیسنگ. میں لا سے ہمیشہ بھاگتا تھا, مجھے تو میتھ پسند تھی. وہ پیپر فیل ہوا, اس پہ ایفرٹ کی, اگلی دفعہ پھر فیل ہوا, اس سے اگلی دفعہ ایفرٹ کی. تو پھر میں نے اس پہ اتنی ایفرٹ کر لی کہ اتنے اچھے نوٹس اور اتنی زبردست کتاب بن گئی کہ میں نے اس کو پڑھانا بھی شروع کر دیا. اس ٹائم پہ میری اگر مطلب میں کہوں کہ وجہ مقبولیت تو وہ کیف نہیں ہے. میں فائنل کے کارپوریٹ لا کی وجہ سے جانا چاہتا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ کارپوریٹ لا کا میں اسپیشلائز ٹیچر مانا جاتا ہوں پورے پاکستان الحمدللہ اس فیلئر کی وجہ سے. تو فیلئر موٹیویٹ کرتا ہے, فیلئر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے, آپ کو چانس دیتا ہے, لیکن تب جب آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں. تو ایک فیلئر نے مجھے میرا کیریئر پسند کا دلوا دیا. کراچی نہیں, میں لاہور بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی پسند کی بم سے آرٹیکلس کیے, اپنے پسند کی کیریئر اپرچونیٹی کو چوز کی. اور دوسرے فیلئر نے مجھے ایک اچھا ٹیچر بنا دیا سبجیکٹ کا. تو وہ اس وقت دکھ ہوا تھا اس والے فیلئر پہ. کیف والے پہ تو خوشی ہوئی تھی. جی